अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उम्मे मुजम्मिल और आप सबकी खिदमत में आवाज़ एंटरटेनमेंट के चैनल से हाजिर हूं। समीना जबी की वसासत से मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप सबके लिए दुआ करती हूं और अपने आयमन और अपने सबूर इन सब के लिए दुआ करती हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी सारी टीम पर अपनी रहमत की बारिश बरसाए रखें और हमें ये जो तबलीग है इस पर अपनी शाया निशान अजर अता फरमाए। मेरा नंबर है 9055984757। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो या अपने अपने घर में दर्स रखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आज का जो हमारा दर्स है वो है सूरत निसा है और उसकी आयत नंबर है 123, 123 नंबर आयत है। और इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमसे फरमा रहे हैं हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, बच्चों की तरफ से कोई परेशानी आ जाती है, सेहत की तरफ से कुछ हो जाता है, माल की तरफ से, रिज़्क की तरफ से कुछ ना कुछ हमारे साथ लगा रहता है। ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जब टेस्ट करते हैं और हम सब्र को इख्तियार करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि परवरदिगार ये जो आज़माइश आई है या जो परेशानी आई है, बीमारी आई है, ये भी आपकी तरफ से आई है और आप अपनी रहमतों से इसको दूर फरमाएँ, हम पर रहम फरमाएँ, हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं। और पूरी कोशिश करते हैं कि उससे निकलें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर निकाल भी देते हैं। लेकिन मीनवाइल जब वो वो ज़माना रहता है और हम लोग परेशान हैं, तो क्या होता है? उसके बदले में हमें मिलता क्या है? तो इंशाअल्लाह ताला आज हम जानते हैं। दर्स शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही वरिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमात। लैसा बिअमानिय्यिकुम वला अमानी अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। तो इस आयत का जो तर्जुमा है वो बयान करती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि नहीं है तुम्हारी झूठी उम्मीदों पर और ना अहले किताब की झूठी उम्मीदों पर इन्सार, निजात का इन्सार इस पर नहीं कि आप अपने पास से झूठी उम्मीदें बांध लें और अपने पास से ही मन घड़त बातें बांध लें, बल्कि जो अमल करेगा बुरा इसे सजा मिलेगी और ना पाएगा अपने लिए अल्लाह के बगैर कोई दोस्त और ना कोई मददगार। तो यह आयत बड़ी सख्त है और सहाबा इकराम पर बड़ी ही सख्त गुजरी, शौक गुजरी। और हज़रत आयशा सदीक़ा भी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमारी अम्मी जान भी फरमाती हैं कि मैंने भी ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस आयत ने तो हमारी कमर तोड़ दी है। इतनी सख्त आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब भी जो भी कोई बुरा अमल करेगा उसकी सज़ा पाएगा। तो हम जानेंगे कि दुनिया में हम जब से हमारे से ख़ताएँ हो जाती हैं, देखिए हम ख़ता के पुतले हैं। हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ता हुई, सब कुछ देखा हुआ था, बस एक दरख्त से मना किया गया कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, तो खा बैठे। तो वो तो हमारी मतलब जो साख्त है अल्लाह पाक ने जैसे हमारी तख्लीक फरमाई है उसमें हम परफेक्ट नहीं हैं। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक है। तो हमसे तो रोज़ाना ख़ताएँ होती हैं, बार-बार ख़ताएँ होती हैं, भूल चूक भी होती है, गुनाह भी हो जाते हैं। तो अब उसका फिर दुनिया में हमें जो उसका बदला दिया जाता है, उसके बदले में क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं या हम परेशान हो जाते हैं, तो उसके बदले में सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को मिटा देते हैं। उसके बदले में हमारी नेकियां जो हैं वो सुभान अल्लाह गुनाहों को मिटा के नेकियों में बदल देते हैं। उसके बदले में हमारे दर्जात बुलंद फरमाते हैं। तो अल्लाह पाक की ये जो
آزمائش آتی ہے اس میں بھی ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ وقتی طور پہ تو ہمیں واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، ہم تندرست تھے اچانک بیمار پڑ گئے، بستر پہ پڑ گئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں، متاثر ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو روٹین کے مطابق کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے میں نے تجھے کیا کیا، کیونکہ تجھے جو تجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کی سزا میں تجھے بیمار کیا ہے، اور اس سزا کے بعد جب تمہیں شفا دوں گا تو تو گناہوں سے پاک ہو چکی ہوگی۔ تو سبحان اللہ، یہ جو ہمارے ٹیسٹ ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت چھپی ہوئی ہے، اور ہم اس حال میں ملتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہم پڑھیں گے حدیث میں کہ ہم پر کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہتا۔ کبھی ہمیں بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی، رشتہ داروں کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی، مال میں، صحت میں اور رزق میں، کسی بھی طرح کی، تو اس میں ہم یہاں تک کہ ہم اپنی چابیاں رکھ کے بھول جاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس پریشانی میں بھی مل بھی جاتی ہے وہ چیز ہمیں، اور اس پریشانی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر حضرت امام ابن جریر اور ابن منظر نے جویبر رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت ضحاک سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اہل ادیان، یعنی جو سارے دینوں والے تھے نا، وہ اکٹھے ہو گئے، عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی اور مشرکین بھی، مکہ بھی، تو سارے مل کے بحث کرنے لگے اور اپنے اپنے دین کی خوبیاں بیان کرنے لگے کہ دیکھو ہمارا دین جو ہے وہ سچا ہے، ہم سچے دین پر ہیں، ہر ایک اپنے اپنے دین کی خوبیاں بیان کرنے لگا اور سب آپس میں فخر کرنے لگے۔ یہودیوں نے کہا ہماری کتاب ساری کتابوں سے بہترین ہے، یعنی جو تورات ہے وہ ساری کتابوں سے بہترین ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ترین ہے، اور ہمارا نبی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے معزز ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی میں ملاقات کی اور ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں کرنے لگے کہ دیکھیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اللہ پاک نے جن سے تنہائی میں خود براہ راست کلام فرمایا اور ان کو تورات عطا فرمائی، تو ہماری تورات بہترین کتاب ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ تورات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے لکھی ہے، کسی فرشتے کو نہیں فرمایا کہ تم لکھو، اپنے دست قدرت سے تورات کو لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی یہ معزز ترین کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور نصرانیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین ہے، نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات اور انجیل دی، عطا فرمائی، اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زمانہ پاتے تو ان کی اتباع کرتے۔ اب نصرانیوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا تو وہ بھی انہی کی فرما برداری کرتے۔ ہمارا دین سارے دینوں سے بہترین ہے، یہ نصرانیوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا دین جو ہے وہ سب دینوں سے اعلیٰ اور بہترین ہے۔ مجوسیوں اور عرب کے کافروں نے کہا ہمارا دین سب سے پرانا اور بہترین دین ہے۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جو شرک ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں 10 سینچریاں، 10 صدیاں جو ہیں وہ تو توحید پر سب قائم رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بچے لا الہ الا اللہ، کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور معبود نہیں مگر الا اللہ، صرف اللہ، تو صرف اللہ ہی کی عبادت ہوتی رہی 10 سینچریاں۔ مگر اس کے بعد شرک شروع ہو گیا اور شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا اور بتوں کو لا لا کے لوگوں کو دینا شروع کیا کہ یہ نیک لوگوں کے بت مجسمے بناتا تھا، کہتا تھا وہ تو فوت ہو گئے، تمہارے صدقے کرتے تھے تم پہ، تمہارے اتنے وہ سخی تھے، اتنے نیک تھے، تو ان کو یاد رکھنا، یہ ان کی شکل بنا دیا تاکہ ان کو یاد رکھنا۔ تو یہاں سے اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ آئندہ نسلوں کو کہا کہ یہ تمہارے ماں باپ ان کی پوجا کرتے تھے، یہ تو خدا ہے، تو انہی سے مانگو، رزق مانگو، اپنی حاجتیں ان کو بتاؤ۔ تو بچوں نے، آنے والی نسلوں نے سمجھا کہ ہاں ہم دیکھتے تھے ہمارے گھر میں تو یہ تھے، تو ہمارے ماں باپ کچھ کرتے تھے، تو شیطان نے کہا نہیں وہ ان کی عبادت کرتے تھے، تو اس طرح اس نے شرک شروع کر دیا۔ اور واقعی یہ بڑا پرانا جو ہندوازم ہے یا شرک ہے، بتوں کی پوجا، یہ بہت پرانی ہے۔ سوچے نا ذرا، آدم علیہ السلام کے 10 سینچریوں کے بعد جو ہے بت پرستی شروع شیطان نے کروا دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارا تو دین بہت پرانا ہے۔ اور مسلمانوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور سارے رسولوں کے سردار ہیں، اور قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ساری کتابیں سچ ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے، تورات پر بھی، زبور پر، انجیل پر، تمام صحیفوں پر، جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سارے پیغمبروں پر اتارا ہمارا سب پر ایمان ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ ماشاءاللہ ہماری ایمان کی یہ جو ہے کسوٹی ہے، ہمارے ایمان کی شرائط میں ہے کہ ہم سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، کسی کو بھی کسی میں بھی فرق نہیں ڈالتے کہ نہیں فلاں پہ ایمان نہیں لاتے، فلاں پہ، تمام اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔
اور مسلمانوں نے کہا کہ قرآن حکیم تمام کتابوں کی امیر ہے، اسلام بہترین دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار عطا فرمایا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی قرآن کریم میں کہ سب کی میں نے بحث سنی، یہودیوں کو بھی، نصرانیوں کو بھی، مجوسیوں کو بھی، آگ کی پوجا کرنے والے اور جو بتوں کی پوجا کرنے والے، سب کی میں نے باتیں سنی ہیں. سب اپنے اپنے دین میں اپنے اپنے اوصاف بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ دین سچا جو اسلام ہے وہی دین اسلام سچا دین ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہودیوں، نصرانیوں اور مجوسیوں اور عرب کے کافروں کو اس کی جزا دی جائے گی. اللہ پاک نے فرمایا جس نے جو بھی، جس کا کسی کا ایمان تھا یا جس نے جو بھی عمل کیے، ہر ایک کو اپنا اپنا اس کی بدلہ دیا جائے گا، کوئی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں وہ کوئی ولی اور مددگار نہیں پائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جس دن حساب ہوگا یا جب وہ مرتے ہیں تو زندگی میں تو اختیار دیا گیا نا جنات کو اور انسانوں کو، باقی کسی مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں. تو صرف جنوں کو اور انسانوں کو اختیار دیا گیا کہ ہم فری ول ہے، جو مرضی ہم رستہ اختیار کریں، چاہے اللہ پاک کا رستہ اختیار کر لیں جو کہ کٹھن ہے، مشکل ہے، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں اور قدم قدم پر ٹیسٹ ہیں، اور چاہے شیطان کا جو کہ بہت ہی زیادہ آسان ہے دیکھنے میں، اور استغفر اللہ پھر آخرت میں اس کی بہت زیادہ مشکلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن، یعنی جب تم فوت ہو جاتے ہو، اس سے لے کے قیامت تک اور اس کے بعد بھی جو فیصلے ہوں گے، اس میں پھر تمہیں اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا. آج تو ٹھیک ہے تم اپنی مرضی کر سکتے ہو، اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہو، لیکن اس دن تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے تمام دینوں پر اس دین کو فضیلت عطا فرمائی. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے اور اس کے سوا کوئی دین جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، جن لوگوں نے، ان کی امتوں نے ان کو اللہ کا سچا رسول مانا اور اللہ پاک کی وحدانیت لا الہ الا اللہ پر وہ قائم رہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، وہی اسلام ہے. اسلام یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، اسلام آدم علیہ السلام لے کر دنیا میں آئے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، دل سے یقین کیا اور اسی کے مطابق اس پر ایمان لایا، وہ سچا مسلمان ہے. اور جو ان کے زمانے میں جتنے جتنے رسول آتے گئے وہ ان انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے گئے، تو وہ سارے مسلمان کیا ہے؟ فرما بردار. اسلام کیا ہے؟ اللہ پاک کے سامنے سر جھکا دینا، اپنی مرضی کو، اپنی ہستی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مٹا دینے کا نام ہے مسلم. میں مسلم ہوں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں. تو یہ ہے اسلام کا مطلب. اچھا، اب جو ہمارا جو درس ہے آج کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں آزماتے ہیں، ہماری پریشانی آتی ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو دنیا میں ہی مسلمان جو ہے، مومن مسلمان ہے، وہ دنیا میں ہی، کیونکہ دنیا کی سزا آسان ہے آخرت کے بدلے میں، آخرت کی سزا تو بہت زیادہ ہے نا، تو دنیا کی جو سزا ہے وہ بہت آسان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی جو ہے ہماری آزمائش کر کے تو ہمیں ہمارے گناہوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے کے تو اس حال میں ملانا چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ پاک سے ملیں تو ہم بالکل صاف ستھرے ہوں اور ہمارے بدن پر کوئی بوجھ نہ ہو گناہوں کا، اور ہم ہلکے پھلکے ہو کے پاک صاف ہو کے اپنے رب سے ملیں. تو ایسا ہے جیسے سونار سونے کو بھٹی میں ڈالتا ہے نا، تو جو میل کچیل ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے مگر سونا نہیں جلتا. تو اسی طرح ہمارا میل کچیل جو ہے وہ ہماری پریشانیاں جب ہمیں آتی ہیں، ٹیسٹ آتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس میں ہمارے گناہوں کا میل کچیل ہمیں دھو ڈالتا ہے. الحمدللہ. امام ابن ابی شیبہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایمان آراستہ ہونے اور آرزوئیں کرنے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان وہ ہے جو دل میں باوقار ہو اور عمل کی تصدیق کرے. یعنی ایمان وہ ہوتا ہے جو دل میں اترا ہوا ہو، ہماری روح میں اترا ہوا ہو. امام حاکم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گھبرا گئے، بڑے پریشان ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو جوڑ ہل گیا ہے، میری ایسا لگا جیسے میری مطلب کمر ٹوٹ گئی ہے اس آیت سے. تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر، آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ گناہ تو ہم سے ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں یا رسول اللہ، مگر بچنا کیسے ہے؟ کیسے ہم بچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر، تجھے بخش دیا گیا ہے. کیا تو کبھی دکھی نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا تجھے دکھ نہیں پہنچتے؟ کیا تو بیمار نہیں ہوتا؟ کیا تو غمگین نہیں ہوتا؟ کیا تمہیں مصیبت نہیں آتی؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، یہ سب کچھ ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہوں، پریشانی بھی آتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے، دکھ بھی آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہی تو ہے جس کے ساتھ تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے. تو یہ جو زندگی میں ہم
ساتھ ساتھ ہمیں نشیب و فراز کہتے ہیں نا، زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے، کبھی کبھی خوشیاں ہیں کبھی غم ہے، تو یہ سارا زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو جو سبحان اللہ، جب ہمیں کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، ہم صبر کرتے ہیں، اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف وہ ہماری دور فرماتے ہیں، صبر عطا فرما دیتے ہیں، یا دکھ کو دور فرما دیتے ہیں، یا جو ہم نے کھویا اس کے بدلے میں یا وہی کچھ عطا فرما دیتے تھے یا اس سے بہتر، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کی بھی بخشش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی ہمارا پوائنٹ ہے آج کا، یہی ہمارا سمجھانے کا مطلب ہے آج کا درس جو ہے، کہ ہم زندگی کی پریشانیوں سے گھبرائیں نہ، کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہیں۔ ہماری آخرت سنور رہی ہوتی ہے، ہماری آخرت سج رہی ہوتی ہے، ہماری آخرت کی منزلیں آسان ہو رہی ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ پھر فرماتی ہیں امام ابن داؤد اور امام بہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے ہماری امی جان سے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم میں سب سے سخت ترین جو آیت ہے وہ میں جانتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نا ماشاءاللہ بہت زیادہ ذہین تھی، اور بہت زیادہ علم کی شوقین تھی، اور ماشاءاللہ حافظ قرآن تھی، اور مفسر قرآن تھی۔ قرآن کی بہترین تفسیر ہمیں ان سے ملتی ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو اپلائی کر رہے تھے، وہ آپ کی بیوی ہیں، اور آپ سبحان اللہ ان سے سیکھ رہی تھی، عملی طور پر آپ دیکھ رہی تھی کہ آیت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور شوقین بھی بہت تھی، اور سوال بھی بہت کیا کرتی، تو چونکہ انٹیلیجنٹ بہت تھی تو سوال بھی کیا کرتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عائشہ، تو بتاؤ کون سی سخت ترین آیت ہے قرآن کریم میں؟ تو فرماتی ہے میں نے یہ آیت پڑھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ وہ گرتا ہے، ہم گر جاتے ہیں نا، چلتے چلتے گر جاتے ہیں، گرتا ہے تو یہی اس کے اعمال کی جزا ہے۔ ہم نے کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کیا، تھوڑی دیر میں ہم گر گئے، تو یہ کیا ہوا، ہمارے اس گناہ کی سزا ہمیں مل گئی، بس معاملہ صاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عائشہ، جس کا مناقشہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا، یعنی قیامت کے دن جس کو روک لیا گیا اور حساب کے لیے اس کو فرمایا کہ رک جاؤ، اپنا حساب دو، تو فرمایا مناقشہ ہوتا ہے سوال و جواب، تم نے زندگی کیسے گزاری، دولت دی تھی اس کا کیسے استعمال کیا، جوانی کو کس چیز میں استعمال کیا، علم کو کیسے استعمال کیا، ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا سوال بھی ہو سکتا ہے۔ ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں بغیر حساب کے بخش دے، مگر حساب تو ہے اللہ پاک کا، جس کو چاہیں گے روک لیں گے اور جس کو چاہیں گے بغیر حساب کے بخش دیں گے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ عائشہ جس سے مناقشہ ہوا، یعنی جس کو روک لیا، تفتیش کہتے ہیں، تفتیش ہوئی، تو اس کو فرمایا وہ ہلاک ہوگا۔ تو اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبَ حِسَابًا يَسِيرًا، کے بعد اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو بادشاہ کے دربار میں پیشی ہوگی بندے کی یا اس کے بندی کی۔ حسابً یسیرا کا مطلب ہے آسان سا حساب۔ جیسے ہم ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں آپ کتنی دیر کے لیے گئے تھے، کیا مقصد تھا آپ کے وزٹ کا، کیا چیزیں ساتھ لائے ہیں، تو ہم بتا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ ٹھیک ہے۔ اچھا، جس کا وہ ان کو شک پڑتا ہے کہ اس کے پاس تو یہ تو اس کے پیپر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ تو غلط طریقے سے لگتا ہے کسی اور کے پاسپورٹ پہ سفر کر کے آ گیا ہے، تو اس سے تو پوری ٹیم آ جاتی ہے، اور اس کا تو بہت زیادہ الگ لے جاتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ مشکل میں وہ انسان پڑ جاتا ہے، یا اس کے پاس کوئی کسٹم کی ایسی چیز ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جن لوگوں کے پاس صاف ستھرا ہے وہ کہتے ہیں آپ جائیں، کچھ نہیں، آپ بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ جس کو حساب کے لیے روک لیا، اچھا یہ ہے حساب یسیرا، ٹھیک ہے، کچھ چند سوال کیے جانے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو پیشی ہے اللہ پاک کے بادشاہ کے دربار میں اس کے بندے یا اس کی بندی کی، سبحان اللہ۔ لیکن فرمایا کہ جس آدمی سے اس آیت کے مطابق حساب میں مناقشہ ہوا، وَمَنْ يُعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، کہ جس نے بھی برے اعمال کیے اس کو آج اس کی بدلہ دیا جائے گا، فرمایا وہ مارا جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ مارا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی ہر چیز میں بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ موت کے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے اس کا بھی اسے اجر دیا جائے گا۔ جب انسان فوت ہونے لگتا ہے تو جو نسا میں تکلیف آتی ہے، بعض دفعہ انسان استغفر اللہ، سانس یہاں اٹک جاتی ہے، سانس نکلنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، بہت زیادہ شدید تکلیف میں انسان کی جان نکلتی ہے، تو فرمایا وہ بھی سبحان اللہ ہمارے لیے تو ہوتا ہے کہ اس بیچارے پر بڑی سختی آئی، اس کی موت آسان نہیں آئی۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یہ بڑا نیک آدمی تھا یا بڑی نیک عورت لگتی تھی، لیکن اس کی تو موت استغفر اللہ بڑی سخت تھی بھائی، اس کا نزا کا وقت۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نزا کی جو سختی تھی اس میں بھی وہ
وہ آخرت کی منزلیں آسان ہو گئیں. اگلی منزلیں جو اس کی ہیں سبحان اللہ، قبر کا زمانہ ہے، برزخ کا زمانہ ہے، پھر میدان محشر کا زمانہ ہے، میزان کا زمانہ ہے، کتنے آگے منزلیں انتظار کر رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ چھوٹی سی تکلیف جو دنیا میں نزا کے وقت بھی انسان کو آتی ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کی آخرت سبحان اللہ آسان ہو جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں امام احمد نے ہی ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور بندے کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ وہ جس سے وہ اپنا کفارہ ادا کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اسے غم میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ یہ غم اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا گناہوں میں بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے اور اس کے پاس کوئی اچھے زیادہ اعمال بھی نہیں کہ جن سے اس کے گناہوں کی جو ہے وہ کم کر دیا جائے، گناہ جو ہے وہ اس کے کم ہو جائے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو بیمار کر دیتے ہیں یا کوئی غم پہنچ جاتا ہے، تو اس غم میں کیا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے گناہ جو ہے وہ گرتے رہتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر جب اللہ پاک سے ملتا ہے تو اس پہ کوئی غم کوئی گناہ بھی نہیں باقی رہتا. سبحان اللہ. امام تیاسی امام احمد نے حضرت امیہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے مجھ سے کہا کہ تم نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا ہے جو جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کسی نے بھی مجھ سے یہ سوال نہیں کیا. تو فرماتی ہیں آؤ میں تجھے بتاتی ہوں. فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے سے بئی ہے. بئی ہوتا ہے ٹریڈ، تجارت کرنا، ٹھیک ہے نا. ہم کچھ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ لیتے ہیں. تو یہ جو ہمیں غم پہنچتا ہے، جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی ہمیں دکھی کر جاتی ہے کوئی چیز، تو فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے بندے سے بئی کر رہے ہیں، یعنی لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں. بندے کو جو بخار، غم، پاؤں کا زخمی ہونا، ہمارا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے، پاؤں زخمی ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سامان جو ہم اپنی آستین میں رکھتا ہے پھر وہ اسے گم پاتا ہے. یعنی ایسے آستین میں سے مراد ہے کہ کسی نے اپنی جیب میں ڈال لی، کسی نے اپنی پاکٹ میں ڈال لی یا پرس میں ڈال لی کوئی چیز، مگر مل نہیں رہی، تو اب وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر میں اس کو چیز مل بھی لیتی ہے، مگر اس دوران میں بندہ اپنے گناہوں سے یوں نکل جاتا ہے جیسے سرخ سونا بھٹی سے نکلتا ہے. فرماتے ہیں چھوٹی سی تکلیف آئی، یہاں تک کہ باقی چیزیں تو ہیں، صحت میں آ گئی، کوئی زخمی پاؤں ہو گیا، کوئی گر گیا کہیں سے، کچھ بھی، لیکن جب ہم کچھ چیز رکھے اور رکھ دی اور بھول گئے تو تھوڑی دیر میں ہم پریشان ہو گئے، کہاں رکھا تھا، ادھر ہی رکھا تھا. ہم اپنا پرس دیکھتے ہیں یا چابیاں دیکھتے ہیں، کچھ بھی، اور سبحان اللہ اس دوران میں بھی جب جو پریشانی آتی ہے، چیز مل بھی جاتی ہے، لیکن اس پریشانی میں بھی انسان گناہوں سے ایسے نکل رہا ہوتا ہے جیسے سونا سرخ بھٹی سے. سبحان اللہ، سرخ سونا بھٹی سے نکلتا ہے. یعنی خالص سونا جب ڈالتے ہیں آگ میں تو سبحان اللہ وہ نہیں جلتا، آگ سونے کو نہیں جلاتی، مگر جو میل کچیل پیتل تراما ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے، اور سونا جو ہے وہ سبحان اللہ پیور ہو کے وہاں سے نکل آتا ہے بھٹی سے. اللہ اکبر. امام حناد نے حضرت ابراہیم بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کیا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے والد صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو منظر، قرآن حکیم میں ایک آیت ہے جس نے مجھے بہت غمگین کر دیا ہے. کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے، اس میں ایک آیت ہے اور اس آیت نے مجھے بہت غمگین کر دیا ہے. پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ عرض کی کہ مَن یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو بھی برے عمل کرے گا اس کو اس کی جزا مل جائے گی. تو فرمایا بندہ مومن کو جو مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں کا زخمی ہونا، پھر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ سے یوں ملاقات کرے گا کہ اس کا کوئی گناہ اس پر نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے پاس تشریف لائے اور اسے ہلایا، اس کے پتے گرے. خزاں کا موسم تھا، آٹم جسے کہتے ہیں، خزاں کا موسم تھا، پتے آپ کو پتہ بڑے ہلکے ہو چکے تھے، تو آپ نے یوں اس کو ہلایا تو پتے گر گئے نا، تیزی سے پتے گرے. تو آپ نے فرمایا کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے چاہے، فرمایا دکھ اور مصیبتیں لوگوں کے گناہوں کو اس سے بھی تیزی کے ساتھ گراتی ہیں جتنی تیزی سے میں نے اس درخت کے پتے گرائے ہیں. آپ نے یہ مثال دی صحابہ کرام کو، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس درخت کو، سوکھے ہوئے پتے تھے تو یوں ہلایا تو سارے گر گئے ہیں. تو میں نے آپ کو بتانا چاہا ہے کہ جب انسان کو دکھ ملتا ہے، پریشانی ملتی ہے، تکلیف ملتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اس کے سارے جو ہیں گناہ اس طرح سے جھاڑتے ہیں. فرمایا جس طرح سے یہ جو پتے گرے ہیں، میں نے یوں ہلایا درخت
درخت کو تو اس کے جو پتے گرے ہیں اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں اس کے اکاؤنٹ سے، اس کے حساب نامے سے، کہ جب وہ اس سے کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ درد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکایت کرنے لگے اور اپنے بستر پر پہلو بدلنے لگے، یعنی اتنا درد تھا آپ کے جسم میں کہ آپ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، اور آپ شکایت کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ درد ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا نا تو آپ ہم سے سخت ناراض ہوتے کہ ہم اللہ پاک سے شکایت کر رہے ہیں اپنی تکلیف کی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی جب میں نے یہ کہا نا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ صالح لوگوں پر سختی ہوتی ہے، فرمایا کہ صالح لوگوں پر سختی ہوتی ہے، اور مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کی ایک غلطی معاف ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ تم سچی ہو، مجھے تکلیف بہت زیادہ ہے اور ہم اس تکلیف میں کراہ رہے ہیں اور اپنے کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائشیں جب انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، اس کے بعد پھر اس کے جو ان کے نزدیک ہوتے ہیں ایمان میں، جن کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت اعلیٰ ہوتا ہے، ان پر بھی سخت آزمائشیں آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ایمان کے لیول کے مطابق اپنے بندوں پر آزمائشیں لاتے ہیں۔ جن کو اللہ پاک کو علم ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے بہت کمزور ہے، اس نے میری آزمائش نہیں سہنی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر آزمائشوں کا بھی جو ہے وہ ہلکا رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نہیں چاہتے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے ہی ہاتھ اپنے دھو بیٹھے۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس آدمی کی سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اللہ پاک کن کو سب سے زیادہ آزماتے ہیں؟ تو فرمایا انبیاء علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو آزمائے گئے وہ اللہ کے انبیاء رسول آزمائے گئے، اللہ پاک کے انبیاء علیہ السلام آزمائے گئے، پھر لوگوں میں سے جو بہترین اور اعلیٰ ہوتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد جو بہترین لوگوں میں سے ہوتے ہیں اور بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک آزماتے ہیں۔ بندے پر آزمائش لگاتار آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی خطا باقی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم قرآن کریم میں بھی جب پڑھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام سے ان کو محبت تھی تو اللہ پاک نے 40 سال کے لیے بیٹے کو جدا کر دیا، اتنی دور بھی نہیں تھا، مصر کتنا دور تھا کنعان سے، اور اللہ پاک نے بس حکم نہیں تھا ملاقات ہو، 40 سال رلایا ان کو اللہ پاک نے، 40 سال وہ روتے رہے اپنے بیٹے کے غم میں، کیونکہ 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ ان کو محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی، تو اللہ پاک نے ان کو 40 برس آزمائش میں ڈال دیا، رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ سب کو اللہ پاک آزماتے ہیں، لیکن پھر اس کے اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ آخرت کی جو بے انتہا اجر ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت کی اور نہ ختم ہونے والے اجر ہے، وہ عطا فرماتے ہیں، اور دنیا میں بھی آسانیاں فرماتے ہیں۔ امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے اپنے بندے کو آزماتا ہے یہاں تک اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بڑی ہی پیاری حدیث ہے، بیماری کے ذریعے جب انسان آزمایا جاتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ امام بہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ کی راہ میں سر درد ہو پھر وہ اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سر درد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ دین کی راہ میں یا کسی بھی اللہ پاک کا کو کام کر رہے تھے، سر میں درد ہوا تو اس سر درد میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ اللہ کی راہ میں تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بھی ہم
بڑے کمزور ہیں، ہمیں نہ آزمائیں، مگر کبھی کوئی آزمائش آ جائے تو صبر سے اس کا مقابلہ کریں، اللہ پاک سے مدد مانگیں اور یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آزمائش میں بھی میرے لیے آپ کی رحمت اس میں چھپی ہوئی ہے، اور یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن کر آئی ہے اور میری آخرت کو سنوار رہی ہے، اور میں ہلکی پھلکی ہو کے آپ سے ملوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے تمام خطائیں بخش دے اور ہمیں اپنی آزمائشوں سے بھی محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔